मुबारक हो, 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 मुबारक आमद आमद है। झूमो आमद आमद है, आमद आमद है, दाता की आमद आमद है, आमद आमद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, आप सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबको आबाद रखे। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने बड़े ही प्यारे से प्रोग्राम में, जिसका नाम है मिलाद की खुशियाँ। जी बच्चों, क्या नाम है? मिलाद की खुशियाँ। जी, ये वही मुबारक महीना है जिस महीने का आशिकान रसूल को बेताबी से इंतजार रहता है। आशिकान रसूल इस महीने में ज़िक्र व नात की महफिलें और बहुत कुछ इस मुबारक महीने में ज़िक्र खैर करते हुए नजर आते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बदौलत हमें ईमान नसीब हुआ। इस कायनात को बनाया गया। इस कायनात के अंदर जो कुछ मौजूद है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बदौलत है। अल्लाह करीम हमें शरीयत के दायरे में रहकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद को मनाने की तौफीक अता फरमाइए। तो आइए, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हैसुमा कुंतुम फसल्लु अलैया फइन्ना सलातकुम तबलुगुनी, यानी तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना मुझ तक पहुँचता है। देखे ना कितनी प्यारी बात है ये प्यारे बच्चों। यानी हम यहाँ दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, यानी हम यहाँ बैठे हैं, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात का आलम देखें कि आप मदीने मुनव्वरा में मौजूद हैं, हमारी आवाज़ को समात फरमा रहे हैं। आला क्या खूब फरमाते हैं ना, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह करीम हमें खूब दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और वैसे भी प्यारे बच्चों, ये जो महीना है ना, ये दुरूद पाक पढ़ने का महीना है। मालूम है आपको, उलमा इकराम फरमाते हैं कि इस महीने का एक नाम माह दुरूद व सलाम भी है। कितनी प्यारी बात है ना। और हमारे पीर साहब यानी अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया हमें क्या इरशाद फरमाते हैं कि हम रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करें। तो ये महीना भी बड़ा प्यारा है। तो एफजीएन चैनल के नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं और बच्चे यहाँ मौजूद हैं, तो आप नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाहुल करीम रोज़ाना अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक कलाम को शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे,
کب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حشر میں زیر لوائے حمد ہے عطار ہم حشر میں زیر لوائے حمد ہے عطار ہم نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا آقا عطار کی آمد مرحبا سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اس پروگرام میں 5 سیگمنٹ کو شامل کریں گے پہلا سیگمنٹ کیا ہوگا پیارے آقا کا پیارا بچپن پہلا سیگمنٹ پیارا بچپن دوسرا سیگمنٹ کا نام کیا ہے معجزات نبی دوسرے سیگمنٹ کا نام معجزات نبی تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب پر رحم فرماتے ہیں چوتھا سیگمنٹ ہے میلاد منانے کے فوائد میلاد منانے کے فوائد پانچویں سیگمنٹ کا نام کیا ہے ہمارے حسن و جمال مصطفیٰ
آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے پیارے آقا کا پیارا بچپن. جی اس سیگمنٹ کے اندر ہم سن سکیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی. تو پیارے بچوں اور احتجاج کے ناظرین, کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ جی آپ میں سے کوئی بتانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ جی بتائیں, مائک میں بتائیں. محمد. ماشاء اللہ, کیا نام تھا بچوں؟ محمد. جی آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ جی بتائیں, مائک میں بتائیں, مائک دیجیے ان کو. جی بتائیں. 12 ربیع الاول. ماشاء اللہ. جی کب ہوئی ولادت؟ 12 ربیع الاول. آئیے اس کو تفصیلاً سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے, جبکہ دیگر آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی مذکور ہے, جبکہ آپ کی کنیت ابو قاسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان یعنی بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا نام ہے؟ عبداللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول پیر شریف کا دن مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اسی تاریخ کو عاشقان رسول میلاد شریف مناتے ہیں. پرورش کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا. عمر مبارک تقریباً 5 سال کی ہوئی تو والد ماجدہ بھی وصال فرما گئیں. آپ کی پرورش دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کی. 2 سال کے بعد دادا جان بھی رخصت ہو گئے اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا یعنی ابو طالب نے سنبھالی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھا, کیونکہ عام طور پر بچے کافی ٹائم کے بعد بولنا سیکھتے ہیں. اس طرح سے مختلف بچے ہوتے ہیں, کوئی 1 سال کے بعد بولنا سیکھتے ہیں تو کوئی 6 مہینے کے بعد بولنا سیکھتے ہیں, مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بہت نرالا تھا. یعنی آپ یہ غور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی برکتیں ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا دنیا سے سب سے الگ, آپ کا کوئی ثانی نہیں, آپ کی کوئی مثال نہیں. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ کی رضائی مائوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں کون کون تھی اس بارے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کو دودھ پلایا. پھر ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شرف پایا. ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئی, جن خوش نصیب بیبیوں نے پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا. ان میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا نام مبارک بھی شامل ہے. پیارے بچوں, جن خوش قسمت بیویوں نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا, ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی. کتنی پیاری بات ہے. یعنی جن بیویوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا, آپ غور کریں اللہ کریم نے ان پر کیسا کرم فرمایا کہ وہ سب کی سب ایمان والی ہوئیں. اللہ کریم نے ان کو سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دولت ایمان کے علاوہ مزید جن برکتوں سے مالا مال ہوئیں, آئیے اس سے متعلق پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف میں ہونے والے چند واقعات سنتے ہیں. شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے. دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کو تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی, اور وہ خالص فصیح عربی زبان بھی سیکھ لیا کرتے تھے, کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جھول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے
کی سعادت حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی، آپ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر خواری کے معجزات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں بنو سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے مجھ میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا رہا، روتا رہا۔ ہم اس کی دل جوئی کے لیے دن و رات جاگتے رہے۔ ایک اونٹنی بھی میرے پاس تھی، مگر اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس کھچر پر سوار تھیں وہ اس قدر کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا اور یہ قافلہ مکہ پہنچ گیا، اور قبیلہ بنو سعد کی عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے گھر گھر جا کر بچوں کی تلاش شروع کر دی، اور ان تمام عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بچے مل گئے۔ لیکن توجہ والی بات کیا ہے، تمام عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بچے تو مل گئے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دودھ پلانے کے لیے کوئی بچہ نہ ملا، کیونکہ تقدیر الہی کیا تھی، آپ کی تو قسمت جاگنے والی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آنے والے تھے۔ آگے سنتے ہیں۔ دیر تلاش کرنے کے بعد بالآخر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے بھی زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، مشک و عنبر کی خوشبو اڑ رہی ہے، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچا بچھا ہوا ہے، پشت کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کر دوں، کیونکہ آپ سے رہا نہیں گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کتنا حسین تھا نا، تو ان سے رہا نہیں گیا کہ میں جلدی سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دوں۔ تو آپ نے کیا چاہا کہ میں نیند سے بیدار کروں، مگر آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں گم ہو گئی تھیں۔ فرماتی ہیں پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور اپنی ننھی آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نظر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا۔ کیا نکلا پیارے بچوں؟ نور نکلا نا، جو آسمان کی طرف پرواز ہو گیا۔ میں نے شوق و محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں چشمان کرم کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، یقیناً یہ اللہ عز و جل کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پلانے بیٹھیں تو بارہ رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا عز و جل کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالمیان شفیع مجرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی نے بھی خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑی اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اپنے اس سلسلے میں دوسرے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے معجزات نبی۔ انشاءاللہ الکریم اس پیکیج میں آپ سن سکیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا پیارے بچوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے شق قمر، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے نا، آپ نے سنا ہوگا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن کی حالت میں تھے، جب آپ کے بچپن کے لمحات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئی حالت میں چاند کو اپنی انگلی سے ہلایا کرتے تھے۔ معلوم ہے آپ کو، ہے نا کیسا بچپنا ہے نرالا، آپ اپنی انگلی سے چاند کے ساتھ کھیل رہے ہیں،
آپ جس طرف اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف ہو جاتا تھا. اور جب آپ کی عمر جوانی کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اللہ نے آپ کو کیسی برکتوں سے نوازا. جب آپ چھوٹے تو انگلی سے آپ اشارہ کریں تو چاند ادھر ادھر ہو رہا ہے. چاند آپ سوچ رہے ہیں آپ چاند ادھر ادھر ہو رہا ہے نا. اور جب آپ جوانی میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا. چنانچہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھر میں 1 سا تقریباً 4 کلو جوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میں نے کہا کہ تم جلدی سے گوشت اور روٹیاں تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں. چلتے وقت زوجہ نے کہا کہ دیکھنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ صرف چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کیونکہ کھانا کم ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق پر آ کر آہستہ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 1 سا آٹے کی روٹیاں اور 1 بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کروایا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف چند اصحاب کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں. یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں. پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں روٹیاں مت پکوانا. چنانچہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا. پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے. جب روٹیاں پک گئیں تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے ہانڈی سے گوشت نکال کر دینا شروع کیا. 1000 صحابہ کرام علیہم رضوان نے آسودہ ہو کر یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اور جو تھوڑے سے آٹے کی روٹیاں تھیں ان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے کتنی برکت ہوئی کہ 1000 صحابہ کرام نے تناول فرمائی اور ان کا پیٹ بھر گیا. سبحان اللہ، یہ ہے معجزہ ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. پیارے بچوں، آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کتنی شان و برکت والے ہیں، اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے معجزات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے سنا نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اپنے تیسرے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے آقا سب پر رحم فرماتے ہیں. جی بچوں، کیا نام ہے؟ جی، آقا سب پر رحم فرماتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت ہی ایسی کرتے ہیں نا. ایک شعر کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعا پتہ کیا کی تھی؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ کریم میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بہت محبت ہے نا، بہت پیار کرتے ہیں ہم سے. مختصر سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب ہم اپنی پرسنل لائف پر غور کریں. جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں نا، جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ جس طرح سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح پیارے بچوں، ہم اگر گناہ کرتے ہیں، یعنی ہم اگر گناہ کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو جو ہمارے دوست ہوتے ہیں ان کو ستاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے ہیں، بڑوں کا ادب نہیں کرتے ہیں، تو سوچیں یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے نا. تو اس سے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے اور نہ کرنے دینا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امت پر مہربان
محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے قریب وسیع میدان میں کھڑے ہوں گے، آپ پر 2 سبز کپڑے ہوں گے، اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اسی دوران آدم علیہ السلام میرے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، میں کہوں گا لبیک اے ابو بشر۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز فرشتوں کے پیچھے چلوں گا اور کہوں گا اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ عرض کریں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے۔ جب میں افسردہ ہو جاؤں گا اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے عرض کروں گا اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا؟ عرش سے ندا آئے گی اے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے لوٹا دو۔ پھر میں اپنی جھولی سے سفید کاغذ نکالوں گا اور اسے میزان کے دائیں پلے میں ڈال دوں گا اور کہوں گا بسم اللہ، تو وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ آواز آئے گی خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا، اس کا میزان بھاری ہو گیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے پاک پروردگار کہ فرشتوں ٹھہرو، میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کے حضور بڑی عزت رکھتا ہے۔ پھر وہ کہے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کی صورت کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا اور میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ وہ امتی کیا سوال کر رہا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کر رہا ہے؟ آپ کون ہیں؟ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی میں وہ امتی گم ہو گیا نا، کتنا خوبصورت چہرہ ہے آپ کا، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کون ہیں؟ کون ہیں آپ کہ جنہیں میرے آنسوؤں پر رحم آیا، جنہوں نے میری بخشش فرمائی ہے، آپ کون ہیں؟ تو میں اس سے کہوں گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا، اس نے تجھ کو پورا نفع پہنچایا جتنی تجھے اس کی ضرورت تھی۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمیں اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پیارے بچوں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی آپ نے سنی۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی کیا کیا ثمرات ہیں، کیا کیا فوائد ہیں۔ اور ویسے بھی میں آپ کو پیچھے بتایا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ جو عاشقان رسولوں کا جو یہ مہینہ ہے، اس مہینے کا ایک نام ماہ درود و سلام بھی ہے۔ تو یہ مہینہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم درود و سلام کی کثرت کریں۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں نہ ہو کہ ہم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں آپ، ایک دن آئے گا ایسا کہ قیامت کے دن ہمارا ایک درود پاک پڑھنا ہے نا، ایک درود پاک پڑھنا بخشش کا سامان بن جائے، اس کے ذریعے ہماری بخشش ہو جائے نا، کتنی پیاری بات ہے۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ الکریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اپنے اس پروگرام کے چوتھے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میلاد منانے کے فوائد۔ انشاءاللہ الکریم اس میں آپ سیکھ سکیں گے کہ میلاد منانے کے کیا کیا فائدے ہیں نا۔ اب آپ میں سے بہت سے سوال کر سکتے ہیں، ہے نا۔ FGN چینل کے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر بھی ظاہر سی بات ہے بچے موجود ہوں گے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب ان کے ذہن میں نا ایک سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی ہم میلاد بنا رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اتنا وقت دیتے ہیں، تو اس کے کیا فائدے ہیں، ہے نا۔ سوال بنتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہوگا، میرے بھی آ رہا ہے کہ بھائی کیا فائدے ہیں میلاد بنانے کے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، میلاد منانا گویا کہ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ یعنی اس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر کرے، جو اللہ کا ذکر کرے بھائی، وہ جنت میں جائے گا نا، ظاہر سی بات ہے۔ آئیے اب ہم اپنے چوتھے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میلاد منانے کے فوائد۔ اس میں ہم ایک پیکج کو شامل کریں گے، آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قسمت چمکی، آپ کو خواب میں رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے آگے بڑھ کر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے بلند رتبہ محبوب خدا امام الانبیاء دو جہاں کے آقا ہیں، آپ فلاں سے ملنے جا رہے ہیں؟ یعنی چاہیے تو یہ کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنے حاضر ہو۔ پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جلال بھرے انداز میں فرمایا، اے ابن نعمان، ادب کرو، وہ ہمارا میلاد مناتا ہے۔ یہ سن کر علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ سنبھلے، عرض کیا، اے روز قیامت شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر فدا ہو، اس کے میلاد منانے کے سبب آپ اس سے بہت خوش ہیں۔ فرمایا، اے ابن نعمان، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ہو مبارک اہل ایماں، عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی، چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی، کھل اٹھے مرجھائے دل اور جان میں جان آ گئی، آ گئے ہیں جانے جانا عید میلاد النبی۔ یا نبی اپنی ولادت کی خوشی میں اپنا غم دیجئے طیبہ کے سلطان عید میلاد النبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ الحمدللہ، ماہ مبارک، ماہ نور یعنی ماہ ربیع الاول، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اس لیے اس ماہ مبارک کے تشریف لاتے ہی پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے، ہم بھی جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کریں، گھر سجائیں، گلیاں سجائیں، خوب تلاوت قرآن کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں سجائیں، گناہوں سے بچتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہ کر خوب دھوم دھام سے میلاد منائیں۔ یہ سب اخلاص کے ساتھ اللہ و رسول کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اب آگے چلتے ہیں اور اپنے 5ویں سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ۔ جی بچوں، کیا نام ہے؟ حسن و جمال مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو مختصر یہاں بتاتا چلوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، ہے نا؟ ابھی آپ نے سنا پیچھے کہ وہ امتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کیا کہہ رہا تھا کہ آپ کون ہیں، آپ کتنے حسین ہیں۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو بات ہی نرالی ہے۔ آئیے سنتے ہیں، عاشقان میلاد مصطفیٰ، انسان کے جسم میں سب سے زیادہ معزز چہرہ یعنی فیس ہوتا ہے، کیونکہ بندہ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو چہرے ہی کی طرف نظر جاتی ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمدان کی ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ میں نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ کیسا تھا؟ تو اس نے کہا، 14ویں رات کے چاند کی طرح۔ ایسا چہرہ نہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی دیکھا
اور نہ آپ کے بعد۔ صحابی رسول مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں کچھ گولائی تھی۔ کیسا تھا؟ کچھ گولائی تھی، یعنی مکمل طور پر چہرہ گول نہ تھا۔ یہ بات اہل عرب میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا، سرخ ڈوری والی کالی آنکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پلکیں لمبی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول اور آپ کی ابرو باریک تھیں۔ ایک روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ چاند کی طرح چمکتا دھمکتا تھا۔ سبحان اللہ! شان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نا۔ تو ہمیں پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا میں محبت ہونی چاہیے نا۔ تو آپ نے جمال مصطفیٰ کے بارے میں سنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا، ہے نا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر کیسے ہو، کس طرح سے ہم عشق رسول بڑھا سکتے ہیں، تو میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ چند طریقے یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو پڑھا کریں۔ کیا کرا کریں؟ نعتوں کو پڑھا کریں۔ اور میں آپ کو ایک رائے دینا چاہتا ہوں کہ آپ پرسنل نا خود سے نعت پڑھا کریں۔ دیکھیں، ایک تو آپ کسی کی نعت سننا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی عشق رسول بڑھانے کا سبب ہے، مگر آپ خود سے اگر نعت پاک پڑھیں گے تو آپ کو ایک الگ مزہ آئے گا نا۔ کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کو خود کو ایک الگ مزہ آئے گا، آپ کو عشق رسول میں جو ہے نا رونا نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے نا، کتنا پیارا وظیفہ ہے، اور آپ سب کے لیے تو بہت زیادہ آسان ہے۔ دیکھیے، میلاد منانے کے جو فوائد ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، مگر بچوں کے لیے سب سے آسان پتہ کیا ہے؟ درود پاک پڑھنا۔ کیا ہے بتائیے؟ کیونکہ درود پاک پڑھنا بہت آسان ہے اور بہت مختصر جملہ بھی ہے، مگر ثواب دیکھیے کتنا ہے نا، کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس نے صلی اللہ علی محمد ایک مرتبہ کہا، اللہ کریم اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمیں ملاحظہ کر رہے ہوں گے تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد منانے کے فوائد، حسن جمال مصطفیٰ ہیں، معجزات نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر رحم فرمانے والے ہیں نا۔ تو اس پروگرام میں جو کچھ آپ نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ، اور جو کچھ آپ کو یاد ہے، جو 100% درست آپ کو یاد ہو، وہ دوسروں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے بہت پیاری پیاری باتیں سنی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا، معجزات نبی آپ نے سنا، کس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت پر رحم فرمانے والے ہیں، آپ کو کس طرح سے ہم سے محبت ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ الکریم آگے پھر ملیں گے، اور جاتے جاتے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور کمنٹ باکس میں آپ اس کا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک آمد آمد ہے، جھومو آمد آمد ہے، آمد آمد ہے، داتا کی آمد آمد ہے۔